शौक है, मेरी बहनों को शादी और वलीमे में अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। कभी ख्वातीन ने यह भी सोचा कि मैं अपने किरदार से किसी दूसरी औरत को मुसलमान बनाऊं? अरे मुसलमान बनाना तो दूर की बात है, खुद की बेटी को कनीज़े फातिमा बना दूं, खुद की बेटी के अंदर इस्लाम पैदा कर दूं, खुद की बेटी की अच्छी तरबियत कर दूं। क्या कभी आज की औरतों ने सोचा? आज की माएं अल्लाह अकबर खुद ज़ेवरात और कपड़ों की आदी है, कपड़ों की शौकीन है, कपड़ों की मोहब्बत में मुब्तला है। घूमना फिरना आज औरतों का महबूब मशगला बन चुका है। उसके लिए इज्जत दाव पे लगानी पड़े लगा दे। छुट्टियों के दिन औरतें शौहरों को मजबूर करती है, हमें फिल्मों में ले जाना होगा। पड़ोसन को तो उसका शौहर ले जाता है, उसका फुलानी का शौहर उसको वहां ले जाता है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, सुन लो, किसी पड़ोसन का किरदार तुम्हारे लिए नमूने अमल नहीं है। अगर तुम्हारे लिए नमूने अमल है तो सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार है, अम्मा आयशा का किरदार है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का किरदार है, सबसे पहले इस्लाम के लिए शहीद होने वाली हज़रत सुमैया का किरदार है। सुमैया कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं जाकर के औरतों को इस्लाम का ज़हन बनाकर उनको यहां पर लाती हूं। अबू जहल को पता चला, पता चलने के बाद अबू जहल हज़रत सुमैया के घर आता है और सुमैया के घर आने के बाद सुमैया को पकड़ लेता है और हज़रत सुमैया को के बालों को वो एक जो है वो पिलर से, एक खंबे से बांध करके कहता है, सुमैया मैंने सुना है कि तू मोहम्मद अरबी के दिन की इशारत करती है। सुमैया ने कहा, बिल्कुल सही सुना है। उसने कहा, क्या तुझे डर नहीं लगता कि जो इस्लाम की तरफ आता है मैं उसका क्या अंजाम करता हूं? सुमैया ने कहा, जब तक दामने मुस्तफा न मिला था उस वक्त तक सबसे डर लगता था, जब से मुस्तफा जाने रहमत का दामन मिल गया है सबका खौफ दिल से निकल गया है। अब सिर्फ रब का खौफ हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। अबू जहल, तू हमारे साथ जो करना चाहे कर सकता है, मगर दामने मोहम्मद हमारे हाथों से छूट नहीं सकता। उसने हजरत सुमैया को चाबुक मारे। हजरत सुमैया के हवाले से ये बात बारगाह रिसालत में पहुंची। मेरे आका ने उनके लिए सब्र की दुआ की। उसके बाद भी हजरत सुमैया ने दामने रिसालत को न छोड़ा तो उसने क्या किया? उसने 2 ऊंट मंगवाए और 2 ऊंट मंगवाकर हजरत सुमैया का एक पैर ऊंट के पिछले पैर में बांध दिया और दूसरा पैर दूसरे ऊंट के पिछले पैर में बांध दिया और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में खड़ा करके दौड़ाया और हजरत सुमैया के नाफ के नीचे उसने एक तीर चला दिया। हजरत सुमैया का जिस्म 2 हिस्सों में चिर गया। उस वक्त भी वो पढ़ती थी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये उनकी मोहब्बत है। उस मोहब्बत को आज हमने शिरनी की नजर कर दिया। जो जितनी बड़ी फातिहा दिलाए वो उतना बड़ा आशिक रसूल, जो जितना बड़ा चीख करके नारा लगाए वो उतना बड़ा आशिक रसूल। न मैं नारों का मुखालिफ, न मैं फातिहा का मुखालिफ, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, इश्क रसूल किस अलामत का नाम था और हमने कहां उसको पहुंचा दिया। नारे फातिहा, जुलूस, जलसे बेशक इश्क रसूल की अलामत है, लेकिन कोई बंदा इतनी आसानी के साथ इश्क रसूल की सनत तो नहीं पा सकता। जान देने वालों ने जान दे दी, दामने रिसालत नहीं छोड़ा। और आज हम गानों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर बैठे। वक्त मिलता है तो कानों में एयरफोन लगाकर हम गलियों में मटकते हुए चलते हैं, गाने सुन रहे हैं। आपसे पूछता हूं, हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी जब कोई उम्मती अपने कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनता होगा? हुजूर के दिल पर क्या गुजरती? क्या हमें कोई चाबुक मार रहा है? क्या हमें कोई बांध करके हम पे जुल्म कर रहा है? क्या हमें कोई तलवारों से धमकी दे रहा है? मुझे बताओ, वहां जान छीनने की धमकी दी गई मगर उन्होंने जाने कुर्बान कर दी। दामने रिसालत को कभी छोड़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने दामने रिसालत को कभी नहीं छोड़ा। हमें कोई मारने के लिए तैयार नहीं, हमें कोई पीटता नहीं, हमें कोई मजबूर नहीं करता गुनाह करने के लिए। और हम इतने गुनाहों के अंदर डूब गए, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां झलक रहा है? हमारे किरदार से इस्लाम कहां झलक रहा है? जिंदगी हमारी यहूद और नसारा के मुताबिक हो गई। हमारी जिंदगी मुशरिकीन के तर्ज पर गुजर रही है। इसी को तो देखकर इकबाल ने कहा था, ये वो मुसलमान है जिसे देख के शर्माई यहूद। अल्लाह अकबर। कभी तहजीब हमारी इस्लामी
اسلامی تہذیب کہاں ہے، اسلامی کلچر کہاں ہے؟ نہ بچوں کی تربیت میں اسلامی کلچر ہے، نہ بچوں کی زندگی کے اندر اسلام داخل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر سنیما گھر تک تو لے جاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے گھر تک بھی پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اسلام تمہیں قیامت کے دن نجات کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا، جو اسلام تمہیں نجات کا تمہارے لیے ذریعہ بنے گا، جو اسلام تمہارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا، آج اس اسلام کو تم نے اپنی زندگی کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ نہ لباس مسلمانوں جیسا، نہ انداز زندگی مسلمانوں جیسا، نہ کھانا پینا مسلمانوں جیسا، نہ چلنا پھرنا مسلمانوں جیسا، نہ گفتگو کا انداز مسلمانوں جیسا۔ زندگی میں تلاوت ختم ہو گئی، اللہ اکبر تلاوت کی جگہ موبائل نے لے لیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ اللہ اکبر فیس بک آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ زندگی دار القرار نہیں ہے، ایک دن اس زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہوگا، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، ایک دن دنیا سے جانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر محبت رسول کے دعوے دار اگر مسجد تک نہ پہنچے، عشق رسول وہ ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، عاشق کی پرواز وہاں ہوتی ہے۔ اور ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم مسجد تک بھی نہیں جاتے۔ جن کا عشق رسول اتنا کمزور کہ وہ مسجد تک نہ پہنچا سکے، ان کا عشق رسول انہیں عرش تک کیسے پہنچائے؟ اور شاق رسول کی پرواز تو عرش الہی تک ہے۔ امام اہل سنت نے مقال العرفاء میں لکھا ہے، حضرت بایزید بسطامی کی شان یہ تھی، ایک قدم میں عرش پر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی پرواز یہ ہے، اور ہماری پرواز کہاں تک؟ ہم مسجد تک نہیں جا سکتے۔ جو قوم مسجد تک نہ جا سکے اس کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ عاشقوں کی نشانی کیا ہے، عاشقوں کا انداز کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی کو پکڑ کے ادھر ادھر گھما رہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ کسی نے کہا اے عبداللہ یہ بچوں کی طرح عمل کیا کر رہے ہو، ادھر سے ادھر اونٹنی لے جاتے ہو، ادھر سے ادھر لے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا میں کیوں لے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ یہاں پر میں نے اپنے محبوب کو اونٹنی ادھر ادھر کرتے دیکھا تھا، بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم مسجد کے دروازے پہ وضو کرتے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ کسی نے کہا اے عمر ابن خطاب مسکرانے کی کوئی وجہ تو نہیں، مسکراتے کیوں ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، بس ایک مرتبہ میں نے اپنی جان روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت کو یہاں وضو کرتے دیکھا، آسمان کی طرف رخ کر کے مسکراتے دیکھا۔ حضور نے کیوں مسکرایا مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے میرے محبوب نے یہاں مسکرایا تھا، میں یہاں مسکرا کر محبوب کی ادا کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ اس پہ عمل کرنا، حکم نہیں دیا، لیکن چونکہ محبت تھی محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہتے تھے۔ بڑی پیاری سی یہاں ایک روایت یاد آتی ہے، دیکھو محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو فرشتوں میں حضرت جبریل کو حاصل ہے۔ حضرت بایزید کہتے تھے کہ جتنی سنت رسول پاک کی مجھے یاد تھی میں نے ہر سنت پہ عمل کیا، جتنی یاد تھی ہر سنت پہ عمل کیا، ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع مجھے نہیں مل رہا تھا، اور اس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ سنت پہ عمل کا موقع مل جائے۔ دیکھو سنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری کون سی؟ کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا، کھاتے ہوئے حضور جس طریقے سے 3 طریقے بتائیں گے اس کے مطابق بیٹھا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، امامہ باندھا، مسواک کی، یہ اختیاری سنت۔ لیکن غیر اختیاری کیا؟ کوئی آپ کو مار دے اس پہ صبر کر لیں، یہ اختیار میں تو نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو کوئی مارے یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو یعنی جو اپنے اختیار میں نہ اس کو غیر اختیاری سنت کہتے ہیں۔ تو اسی میں حضور کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن مسجد نبوی شریف میں آئے، اور حضور علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ آج لمبی نماز پڑھیں، طویل نماز ادا کریں۔ حضور جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے،
حضرت بایزید کہتے ہیں حضور لمبی قرات کرنا چاہتے تھے، ایسے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر نماز کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا نماز کو، جلدی سے سلام پھیرا اور بچے کے گھر تک گئے اور اس کی جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ بایزید کہتے ہیں یہی ایک سنت تھی جس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس سنت پر بھی عمل کا موقع عطا فرما۔ کہتے ہیں نیت اچھی ہوتی ہے تو حالات بن جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سنت پہ میں نے یہ کیا تو تم بھی کرو، یہ ایسی سنت ہے اس پر عمل کا حکم نہیں، مگر جو محبت کرتا ہے نا، محبت دیوانگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہم نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے تو مسواک کا حکم ہے، مسواک سنت موقدہ ہے ہر وضو کے ساتھ۔ مسواک تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہر وضو کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے۔ اور مسواک کی برکتیں کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جو مسواک کا عادی ہوگا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا۔ قیمتی برش استعمال کرنے والوں میں برش کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کبھی مسواک بھی تو کرو، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ ہاں وہ سنت موقدہ ہیں وضو کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ وضو میں مسواک کے ترک کا عادی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے مسواک رکھو۔ اب جو وضو ہی نہیں کرتے بیچارے وہ مسواک کیا کریں گے؟ جو وضو ہی نہیں کرتے وہ مسواک کیا کریں گے؟ اور ہنسنے کی بات یہ نہیں ہے، بات آپ کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ مسواک کر کے دیکھیں، مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے، کف بلغم جس کو کہتے ہیں وہ سینے پر نہیں جمتا، اور بہت اس کے فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑی بات منہ کی بدبو دور ہوتی، منہ سے بدبو نہیں آتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا مسواک کرنے والوں کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں جو مسواک کرتا ہے۔ کیا میرے نبی کی سنتوں میں فائدے؟ ڈاکٹر کہے تو برابر کریں گے، رسول پاک نے فرمایا تو اس کو نظر انداز کریں گے۔ آئیے تجدید وفا کیجئے، حضور سے سچی محبت کیجئے، لفظی نہیں سچی، رسمی نہیں حقیقی، حضور سے محبت کیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی دعا کرتے تھے اے اللہ ایک دن مجھے وہ تو دکھا کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں۔ اس کے لیے روز وضو کر کے مسجد آتے ہیں اور لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فجر کا وقت آ جاتا ہے کوئی بچہ روتا ہی نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی بچہ روئے ہر رات؟ لیکن نیت اچھی ہو نا، نیت سچی ہو تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک دن لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آئے، قرات شروع ہی کی تھی کہ پڑوس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، دل کی کلی کلی مسکرا پڑی۔ بایزید نے نماز مختصر کی اور مختصر کر کے اس آواز کی طرف چل پڑے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا بایزید تیفور۔ اندر سے لہجہ بدل گیا، اتنی رات کو میرے گھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ بایزید نے کہا تیرا بچہ روتا ہے اس لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، وہ ایک یہودیہ کا گھر تھا، اور کٹر متعصب یہودیہ تھی وہ۔ کہا بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ کا تکلیف اس لیے ہے کہ بچہ تیرا روتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا یہ مجھ محمد کو راحت پہنچانے کے مترادف ہے، اس لیے تیرے بچے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، بتا بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور جو چراغ چھوڑ کے گیا تھا اب اس میں تیل ختم ہو گیا ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ بایزید اپنے گھر گئے، گھر کا چراغ لایا، لا کر کے اس یہودیہ کو دے دیا۔ جیسے کہ گھر میں روشنی بھی بچے نے رونا بند کیا، بچہ ادھر رونا بند کیا، بایزید نے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا، اللہ تیرا شکر، اگر اب بھی روح نکل جائے تو بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ جتنی سنتیں یاد تھی میں نے ہر ایک پر عمل کر لیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی پھر چلے، سجدہ شکر ادا کیا، اتفاق اسی صبح کو اس کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا چراغ آیا کہاں سے؟ اس کی بیوی نے پوری داستان سنائی، جب پوری داستان سنائی تو اس نے کہا چلو
چل کر کے بایزید کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور چراغ جا کر کے لوٹاتے ہیں. چراغ لے کر بیوی اور بچے کو لے کر کے کہا بایزید تم نے بڑا احسان کیا, میرے بچے کا دکھ دور کر دیا. بایزید نے کہا میں نے کوئی احسان نہ کیا, تیرے بچے نے رو کر احسان کیا. اگر وہ نہ روتا میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیسے کرتا؟ یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے, یہ میرے محبوب کا حکم ہے. تیرے بچے کے رونے نے محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا موقع دے دیا. اللہ اکبر. اس یہودی نے کہا بایزید رات میں اپنے گھر کا چراغ دے کر تو نے میرے گھر کا اندھیرا دور کر دیا, اب کلمہ پڑھا کر دل کا اندھیرا بھی دور کر دے اور اسلام میں داخل کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ کانفرنس برکت.